अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वैसे तो हर रोज मैं ये सोचती हूँ कि आज शायद कहीं और की भी बात कर ली जाए, आज कुछ अमेरिका को भी देख लिया जाए, कुछ चाइना की तरफ भी चले जाएं, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है उन्होंने इतना ज्यादा इंगेज करके रखा है कि हम कहीं यहाँ वहां वहां यहाँ जाना ही नहीं चाह रहे और ना ही जा पा रहे हैं। लेकिन खैर, बात में कर रही थी आपसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो जी हाँ, बिल्कुल टेंशन बनी हुई है। अभी तक भारत ने अटैक नहीं किया है, लेकिन लग यही रहा है कि भारत अटैक करेगा। कब करेगा? कई लोग हमारे यहाँ जो वीडियोस बना रहे हैं, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका ख्याल ये है कि पहले दो बार यानी उड़ी और पुलवामा और कई इंसिडेंट्स या कई अटैक्स जो थे, उसके ऊपर भारत ने 12वें दिन यानी 12 दिन के बाद अटैक किया था। तो यहाँ भी 12 दिन के बाद ही अटैक होगा, यानी कि 12 दिन का इंतजार हो रहा है। मुझे नहीं पता इसमें क्या लॉजिक है, लेकिन खैर हो सकता है कि कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि जाहिर है कि टेंशन तो बनी हुई है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि दोनों तरफ अमन हो गया है और कोई अटैक का खतरा नहीं है। पाकिस्तान को बिल्कुल अटैक का खतरा है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर में और कई जगह पे जो मदरसे हैं उनको बंद किया गया है और उनको कहा गया है कि जी 10 डेज के लिए बंद कर दें या कुछ 15 डेज के लिए बंद करें। लोगों को इधर उधर छुपाया जा रहा है या कह लीजिए कि हटाया जा रहा है, और उनमें हाफिज सईद भी शामिल है और कई मदरसे के लोग भी शामिल है। अब कितना ही अच्छा होता कि पाकिस्तान ये मदरसे खुद ही बंद कर देता, पाकिस्तान इन मदरसों के ऊपर खुद ही एक्शन ले लेता, तो शायद हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता कि हम भागे भागे घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि जिन मदरसों को लोगों को कैसे बचाया जाए और कैसे छुपाया जाए। ये तो किसी से अब ढकी छुपी बात नहीं है कि तमाम नहीं, लेकिन बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो कि गलत तालीम बच्चों को देते हैं, गलत लोगों को बच्चों को सिखाते हैं कि, या जो वहां पर जाते हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि जी आप हिंदू जो है वो हमारे दुश्मन है या हम उनके साथ रह नहीं सकते, या वो कुछ भी कहकर दूसरे रिलीजन के बारे में जो नफरत पढ़ाई सिखाई जाती है, ये तो मदरसों के अंदर होता ही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन मदरसों से कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाते हैं, बाहर आके वो अपने आप को बड़ा कोई एजुकेटेड बताने लगते हैं। कई लोग जो हैं वो हमारे मीडिया में भी ऐसे हैं जिनको मैं जानती भी हूँ कि जिन्होंने मदरसों से तालीम हासिल की, और आप भी अगर आप उनसे आज भी बात करें तो आपको कुछ देर के बाद ऐसा लगेगा कि आप एक एक्सट्रीमिस्ट से बात कर रहे हैं, यानी कि एक इंतहा पसंद है जिसके साथ आपकी बातचीत चल रही है। तो ये तमाम चीजें तो पाकिस्तान में हो ही रही हैं। ये ज़ियाउल हक के जमाने से जो एक लाकर मजहब लोगों के सर पे थोपा गया और कहा गया कि नहीं जी आपने इस तरीके से रहना है, उस वजह से हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए। इसी किस्म के लोग, चले मान लिया आप जो है अपने रिलीजन में बहुत ज्यादा रहना चाहते हैं, बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर आप दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, ये चीज वहां पर जाके गलत हो जाती है। रिलीजन हर एक का एक पर्सनल मैटर होता है, कोई क्या फॉलो कर रहा है और क्या फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इस चीज को जो है बहुत पर्सनल लिया जाता है, लिया जाने के बजाय ये समझा जाता है कि हमने हर एक को टीच करना है, हमने हर एक को बताना है कि वो क्या सोचे, क्या समझे और क्या माने। ये चीजें जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं और अभी तक बहुत ज्यादा हम इसको देखते हैं, लेकिन कुछ लेवल पे कह लीजिए कि चीजें जो है वो बदल भी रही हैं। लेकिन इस वक्त कहा यही जा रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो टेंशन बनी हुई है, सीज फायर वायलेशन जो है वो मुसलसल चल रही है। अब हिंदुस्तान कहता है जी पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। अब दोनों से जहां से भी फायरिंग हुई है पता नहीं कहां से हुई है, लेकिन हो रही है बहरहाल। तो इसका मतलब यही है कि टेंशन है और भारत किसी वक्त भी अटैक कर सकता है, इसको लेकर भी बात की जा रही है और तैयारी की जा रही है। बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या गल्फ कंट्रीजों के जो के बीच में पड़े, और इस लड़ाई झगड़े से बचा जा सके, इसको मतलब मजीद बढ़ने से बचाया जा सके। अजीब अजीब किस्म के लोग बातें करते हैं, अजीब अजीब सी मैं जब टीवी चैनल्स पे जाती हूँ तो जो कमेंट्स आ रहे होते हैं या जो कह लीजिए जो अपनी बात रख रहे होते हैं। अब आज मैं एक टीवी चैनल पर गई और वहां पर जो एक पाकिस्तानी मेरे साथ थे वो कह रहे थे कि जी अपना आर्गुमेंट रखते हुए उनका ये कहना था कि देखें जी पाकिस्तान ने तो भारत के साथ बहुत अच्छा किया है। जब जिस जमाने में नरेंद्र मोदी जो है वो नवाज शरीफ के इनविटेशन पर आए थे तो हमने तो उनसे वीजा के लिए भी नहीं कहा। मतलब ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट कर रहा है अपनी कंट्री में, तो क्या मोदी जी ने वीजा अप्लाई करना था, उसके बाद वो प्रोसेस होना था पूरा वीजा। मतलब ये चीज मुझे तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं
کہ اگر پرائم منسٹر دوسرے پرائم منسٹر کو بلائے گا تو آپ یہ بولو گے کہ جی وہ آگے تھے، ان کے پاس ویزا بھی نہیں تھا اور وہ آگے تھے. تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ اس وقت بھی بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی، اور ایسے میں اگر مودی جی آ گئے تھے تو بہت بڑی بات ہے. اور انہیں کئی لوگوں نے، میں نے جہاں تک سنا ہے کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ جی آپ پاکستان کا وزٹ نہ کریں، لیکن وہ تمام پروٹوکولز جو تھے اس کو سائڈ پہ رکھ کر اور انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا. لیکن ابھی اس چیز کو بجائے اس کے کہ ہم اپریشیٹ کریں نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر مودی کی، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی بھی اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی اتنی ٹینشن کے باوجود انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے ٹرمز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ مودی جی کو انوائٹ کیا بلکہ مودی جی آئے بھی، اور اس کے بعد لیکن کچھ چیزیں بھی جو ہے وہ ان کے جاتے ہی جو ہے پھر گڑبڑ مچی، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی جو ہے وہ بہتر نہ ہو سکا. خیر اس میں نقصان زیادہ ہمارا ہی ہے. اس وقت بھارت کے ساتھ تمام ہی کنٹریز جو ہیں وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں، بھارت کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں، ٹریڈ کرنا چاہ رہی ہیں. ایسے میں اگر ہم ٹریڈ نہیں کر رہے تو اس میں ڈیفینیٹلی نقصان جو ہے وہ ہمارا ہی ہے. دوسری طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کا، پہلے تو خیر پانی بند کرنے کو کہہ رہے تھے مودی جی، پانی تو بند نہیں کیا. پہلے انہوں نے سوشل میڈیا بین کر دیا، یعنی کہ یوٹیوب بین کر دیا، پھر انہوں نے سوشل میڈیا ایکس اکاؤنٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی بلاک کر دیے. لیکن اصل چیز جو ہے اس کے اوپر وہ میرے خیال ہے جو لوگ یہاں پہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو اس طرف وہ میرے خیال ہے ابھی گئے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو کہہ لیجیے لون آتا ہے اس کو رکوانے کی بات کی جا رہی. اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا لون جو ہے وہ پاکستان کو رکوانے کی بات بھارت کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں وہ پیسہ آتا ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا. کیونکہ وہ پیسہ آ کر کوئی عام پبلک کے ہاتھ میں تو آتا نہیں ہے، نہ ہی عام پبلک اس سے کوئی کارنر کے پلاٹ یا دبئی میں فلیٹ یا لندن میں کچھ خرید لیتی ہے. ظاہر ہے عام پبلک اس پیسے سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن ہاں ان کا ہوتا ہے جو کہ اس پیسے کے لیے جا کر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد لے کر آتے ہیں، کنٹری کے نام پہ لاتے ہیں، لیکن اس میں کرپشن بھی بہت ہوتی ہے، یہ بھی سبھی جانتے ہیں. لیکن بہرحال بھارت نے جو ہے ایک بار پھر جو ہے یہ کوششیں شروع کر دی ہیں بھارت کی طرف سے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا پیسہ نہ ملے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس سے پہلے بھی کئی بار کوششیں کی گئی، اور ہمارے ٹی وی چینلز جو دکھا رہے ہیں وہ یہی کہ جی کئی بار پہلے بھی کوششیں کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. کتنا ہی اچھا ہوتا جو ہم بار بار بات کرتے رہے، ہم بار بار کہتے رہے کہ پاکستان کو اپنی اکانومی پہ کام کرنا چاہیے، پاکستان کو باقی چیزوں میں ادھر ادھر جو پڑے رہتے ہیں ہم لوگ، کہ کبھی جی کسی کے ریلیجن میں جا رہے ہیں تو کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں. اس کے بجائے اگر پاکستان نے اپنی اکانومی کے اوپر کام کیا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. یعنی اگر آئی ایم ایف کا لون ہمارا ہندوستان جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا رکوانے میں، تب بھی ہمیں اتنا فرق نہ پڑتا اگر ہم نے اپنی اکانومی کچھ بہتر کی ہوتی، اگر ہم نے اکانومی پہ سیریسلی کام کیا ہوتا. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہمارے یہاں سالوں سال سے جو ہے ہم صرف اور صرف آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور امریکہ اور چائنا کے اور گلف کے پیسوں پر ہی، مانگے تانگے پر ہی گزارا کر رہے ہیں، اور اسی میں ہم بہت خوش بھی ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایک ایزی پیسے کی عادت پڑ چکی ہے. ہمیں کام کرنے سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا موت پڑتی ہے ہمارے لوگوں کو. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی یہ ہوا ہے کہ اگر یہ کام انہوں نے کر لیا ہوتا، یعنی ٹریڈ کی ہوتی، کوئی اپنی فیکٹریز اپنی اوپن رکھی ہوتی، اپنے کہہ لیجیے جو اکانومی ہے اس کے اوپر ہم نے صحیح سے کام کیا ہوتا کہ ہماری بھی اکانومی جو ہے وہ ورلڈ نمبر 2 3 چلے 5 6 10 جو بھی کہہ لیجیے کہیں پر ہوتی. لیکن ہم تو لسٹ میں ہی نہیں ہیں، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ کبھی آئی ایم ایف کے در پہ تو کبھی ورلڈ بینک کے پاس، تو کبھی سعودیہ کی طرف، تو کبھی چائنا کو دیکھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اب حال یہ ہوا ہے کہ اب جو بھارت کے ساتھ ہماری ٹینشن بنی ہوئی ہے اس کو لے کر انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے پیسے جو ہے وہ رکوا دیے جائیں. یہ جو ڈونیشن تو نہیں لیکن یہ جو لون لیتے ہیں ہم لوگ اس کو روکا جائے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے حق میں نہیں جائے گی، یہ بہت پریشانی کی بات ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت زیادہ فکر مند ہے کہ اگر بھارت نے ایسا کر دکھایا تو ہم کیا کریں گے. مگر یہ بات تو ہمیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی نا جس وقت ہم اپنے اکانومی پہ کام کر ہی نہیں رہے تھے، اور جب بار بار میں اور میرے جیسے دوسرے لوگ کہا کرتے تھے
کہ جی پاکستان کو اکانومی پہ کام کرنا چاہیے, پاکستان کو ادھر ادھر کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم پورے وقت کبھی غزوہ ہند کر رہے ہیں, تو کبھی ہم افغانستان سے لڑ رہے ہیں, تو کبھی ایران کے ساتھ ہمارا ایشو چل رہا ہے. یہ کرنے کے بجائے تو کبھی ہم اسرائیل کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم اپنی اکانومی پہ کام کرتے, اپنے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم پہ کام کرتے, اپنے یہاں کی جو پرابلمز پاکستان کی ہیں اس کو لے کر اگر کام کیا جاتا, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی, تو شاید آج ہم ایسے بھاگے بھاگے نہ پھر رہے ہوتے کہ جی اگر بھارت نے ہمارے پیسے رکوا دیے تو آخر ہم کیا کریں گے. ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. اگر بھارت ہمارا پیسہ رکوا دے تو بس اس کا مطلب ہے کہ بس سمجھیے کہ چھٹی ہو جائے گی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک طرف بھارت سے ٹینشن یہ لگی ہوئی ہے کہ بھارت اٹیک کرنے والا ہے, تو دوسری طرف جو بڑی ٹینشن ہے, اٹیک سے بھی بڑی ٹینشن جو بھارت نے کریٹ کی ہے پاکستان کے اندر پچھلے 2 دنوں میں, وہ ہے کہ جی پاکستان کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا لون جو ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے, یا ہو سکتا ہے, ہونے نہیں جا رہا لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے. اس کا خطرہ جو ہے وہ یقیناً ان لوگوں کے سر کے اوپر آ گیا ہے, اس لیے کہ بھارت پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں پھر سے ڈلوائے جا سکے. ویسے ایف اے ٹی ایف میں ہم پہلے بھی 4 بار جا چکے ہیں, ہم جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں, اس میں ہمیں اتنی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں پہلی بار میں ہی ٹینشن ہو گئی ہوتی کہ ہم آئی ایم ایف میں چلے گئے ہیں تو شاید ہم دوسری بار نہ جاتے, لیکن ہم 4 بار گئے ہیں اور ابھی گئے تو وہ 5ویں بار ہو جائے گا. تو بہرحال بھارت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں, گرے لسٹ میں ڈالا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جو پیسہ ملنا ہے اس کو بھی رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارا میڈیا چلا چلا کے باولا ہو گیا کہ جی بھارت اس طرح کر رہا ہے. تو جب بھارت اس طرح کر رہا ہے, جب آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور رکھیں گے کہ آپ کا ایک دروازہ بند ہوتے ہی آپ بالکل فٹ پاتھ پر آنے والی آپ کی حالت ہو جائے گی, تو یہی ہوگا. اور یہی میں بار بار اپنے ویڈیوز میں بھی بات کرتی رہی ہوں کہ پلیز اکانومی پہ کام کیجئے, بھارت سے کچھ سیکھیے کہ اکانومی پہ کام کیسے کیا جاتا ہے. اکانومی اور ریلیجن 2 الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو مکس مت کیجئے. عمران خان آئے تھے تب بھی انہوں نے ایک جو ایڈوائزری کے لیے یا سمجھے کہ کچھ اکانومی کے لیے یا فائننس کے لیے انہوں نے ایک صاحب رکھے تھے, اور ان کو صرف اس لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ احمدیہ تھے. اور احمدیہ کے ساتھ ہمیں پتہ نہیں کس بات کا پرابلم ہے کہ ہم ان کو جینے ہی نہیں دیتے. حالانکہ جتنے قابل لوگ احمدیہ کمیونٹی میں سے نکلتے ہیں, پڑھے لکھے اور قابلیت والے, وہ شاید میں نے پاکستان میں اور کسی کو نہیں دیکھا. وہ لوگ بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں, بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں, اور کئی جگہ بڑی بڑی جگہ پر جو ہے لگائے جانے کے قابل ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ, لیکن ہم انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتے. ہم ان کو لے کر, ان کے فیتھ کو لے کر ہمیں ایک جو ہے کچھ نہ کچھ پرابلم رہتی ہے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ ان کا حال وہی ہے کہ اپنی ضد نہیں چھوڑنی. اب اس وقت مدرسے کے لوگوں کو چھٹی پہ بھیج دیا, مدرسے چھپائے جا رہے ہیں, بھگائے جا رہے ہیں, اور اسی قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو بھائی اس کے بجائے آپ ان مدرسوں کو چیک کیوں نہیں کرتے کہ یہاں پر کیا پڑھایا سکھایا جا رہا ہے, جب آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ زیادہ تر لوگ یہیں سے نکل کر اور کچھ نہ کچھ گڑبڑ مچا رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. تو پھر آپ ان لوگوں کو کنٹرول کیجئے نا. یہ آپ ہی کیا تو بنے ہوئے, یا آپ نے خود بنائے, مجھے نہیں پتا. اگر آپ نے خود بنائے اور خود ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے, ذرا یہ بھی خبر مجھے دے دیجئے. لیکن بہرحال جو بھی یہاں پر چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور ان مدرسے کے لوگوں کو جو ہے واپس لا کے نہ بسایا جائے. اور بچایا بھی کہاں ہے, کہاں سے بتائے جا رہے ہیں مدرسے بند کیے گئے؟ آزاد کشمیر سے. جی ہاں, کشمیر کا ایریا جو کہ ویسے ہی ہمارے اور بھارت کے بیچ میں ایک کہہ لیجیے ایک لڑائی جھگڑے کا ایک سینٹر ہے جس کے اوپر ٹینشن بنی رہتی ہے, وہاں پر یہ مدرسے بنائے گئے ہیں. اور بہت بار ہم نے ان مدرسوں کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں کہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ تلواریں چلانا سکھا رہے ہیں, تو کبھی کافر کو ماریں گے, تو کبھی کیا کریں گے, اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ان کو روکا نہیں جا رہا, ان کو ٹوکا نہیں جا رہا, اور اس میں ہمیں کوئی شرم بھی نہیں آ رہی, اس لیے کہ ہمارے مائنڈ سیٹ یہی ہے. ہم شاید اسی طرح کی سوچ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ہمیں کوئی اپنے جیسا سوچ کا نہیں ملتا, چاہے وہ پاکستانی ہی کیوں نہ, ہم اس کے اوپر پرسنل اٹیکس بھی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر ہم نے کئی بار دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی قسم کے جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا ایک طرح سے پڑھا لکھا بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے بات کریں یا آپ ان سے اختلاف کریں کسی بات کے اوپر, تو وہ سوشل میڈیا پر وہ کہہ لیجئے کہ ولگر باتیں لکھتے ہیں, اور وہ اپنا جسے کہتے ہیں نا بالکل اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ایک طرح سے میں کہتی ہوں دکھا دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں اس سے آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ پتہ لگتا ہے کہ آپ کس خاندان سے اٹھ کر آئے, یا کوئی خاندان ہے بھی یا نہیں ہے.
تو اس قسم کی ٹویٹس جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ جو ہے کئی دو چار کو جنہیں میں جانتی ہوں وہ اس قسم کی ٹویٹس بھی لگا دیتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان بہت سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہے. ایک طرف تو بھارت ہے جو کہ اٹیک کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور دوسری طرف بھارت نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی سبزی یا سرجیکل اسٹرائک یا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے علاوہ یہاں سے تو خیر کہا جا رہا ہے کہ جی آ جاؤ ہم دیکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن بات ساری یہ یہاں تک تو آپ دیکھ لیں گے، چلو میں مان جاتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں گے، ہمارے پاس بھی ٹینک ہے جی، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم کیا کچھ کر لیں گے. لیکن یہ یعنی دعوے جو کیے جاتے ہیں اس حساب سے. لیکن دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری ہیں، ذرا ان کو بھی سن لیا کرے. ویسے تو خیر بلاول صاحب بھی بڑھ کر بھارت کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور ایز اے پولیٹیشین ایز اے پاکستانی میرا خیال ہے یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکائی نیوز میں جا کر یہ بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ جی ہاں ہمارے یہاں ہمارا پاسٹ جو ہے وہ کچھ خاص اچھا نہیں ہے، اور ٹیررزم کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور یہی باتیں جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کی. اب بلاول صاحب کی بات کو ہی لے کر اگر چلے تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر بھارت ہمارا FATF تو بعد میں آئے گا، اگر بھارت نے ہمارے پیسے رکوا دیے وہ کہ پانی سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہمارا ورلڈ بینک اور IMF سے پیسہ رک گیا تو بھائی لوگ تو بہت روئیں گے بھائی. انہوں نے کہنا ہے کہ اس سے تو بیٹر تھا مودی جی پانی بند کر دیتے آپ. لیکن مودی جی نے ابھی تک جو کیا ہے وہ یہ کہ جی سننے میں یہی آیا ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے کہ کسی طرح پاکستان کا جو ہے وہ پیسہ رکوا دیا جائے. اور یقیناً اگر ایسا ہو گیا، اگر ایسا شارٹ پیریڈ کے لیے بھی ہو گیا تو یقیناً یہ پاکستان کی اس کلاس کے لیے جو یہ پیسہ ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپس میں بانٹ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم تو کنٹری کے لیے لائے، ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوگا. اور خیر باقی کنٹری تو آپ کو پتہ ہی ہے، باقی لوگ ویسے کون سے بڑے کوئی عیش کر رہے ہیں جو یہ پیسہ آنے سے یا نہ آنے سے انہیں کوئی فرق پڑنے والا ہے. لوگوں کی حالت تو ابھی بھی خراب ہے، لوگ تو ابھی بھی جو ہے لوگوں کا اپنا گزارا نہیں ہو رہا ہے، لوگ اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کروا پا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں، اور کئی دوسرے ایشوز ہیں جو پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں. لیکن بہرحال اس میں سے ایک ایشو یہ بھی ہے، لیکن ان لوگوں کو یعنی جن کے ہاتھ میں یہ پیسہ آتا ہے انہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے لوگوں کی حالت کیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر بھارت کامیاب ہو گیا اس پیسے کو رکوانے میں تو یقیناً یہ پاکستان کی جو کہہ لیجئے جو وہ کلاس ہے جو ملک کو چلاتی ہے، اپنی گورنمنٹس بناتی ہے، لاتی ہے، لے جاتی ہے، جو بھی کرتی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا. اور اس میں سے کیسے نکل پائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اب جیسے کہ کہا جا رہا ہے کئی لوگ اپنی ویڈیو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید سنڈے یا منڈے تک جو ہے بھارت جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے جی ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ ہم اٹیک کریں گے، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا اٹیک کی طرف جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ 2-4 دن میں اٹیک کرنے والا ہے. تو اس لیے لوگ اپنے گھروں میں راشن رکھ لیں، پانی رکھ لیں، اور جو کچھ رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیں. لیکن بہرحال ہم تو یہی دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ امن رہے اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال کریں، تھوڑا احساس کریں، اور یہ جو پرابلم چل رہی ہے اس سے جلد دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نکل سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.